अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस आईना मैं आपका मेज़बान गुलाम नबी मोहराई। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे पस मंज़र की, और ये प्रोग्राम हमारा पस मंज़र का हर जुम्मे रात को 10 बजे ख़बरों के बाद शुरू होता है, और ये रिपीट होता है रात को 1 बजे ख़बरों के बाद, और दूसरे दिन 2 बजे ख़बरों के बाद ये प्रोग्राम रिपीट होता है। आज हस्बे मामूल हमारे मेहमान मुबल्ला शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आज जो हमारी टॉपिक है पस मंज़र की, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, या किसी ऐसे सब्जेक्ट की जिस पे रिसर्च की जाए या रिसर्च की जा सकती हो। राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस, ठीक, कौमों का कमाल और ज़वाल। ठीक है, अब इस पे आप की थीसिस क्या कहती है कि क्या फैक्टर्स हैं जो कमाल और ज़वाल में कंट्रीब्यूट करते हैं? साहब, ये बहुत ही अहम मौजू है, और बहुत सी मौरखों ने, हिस्टोरियंस ने, स्कॉलर्स ने इससे बहुत कुछ लिखा है काफ़ी अरसे से। और तारीख़ी तौर पर भी देखें तो बहुत बड़ी एम्पायर्स वजूद में आई, बहुत राइज किया। छोटे एक शहर या एक इलाके से कई मुल्कों पे हावी हो गए, और फिर वो डिक्लाइन हो गया, फिर वो ख़त्म हो गई या महदूद होके रह गई कुछ। तो इससे बहुत से स्कॉलर्स जो हैं, उन्होंने इस बात पे को समझने की कोशिश की है कि भाई ये क्या वजह है इस कमाल की और फिर उस ज़वाल की, क्या फैक्टर्स हैं कि किस वजह से। अब देखें ना, तारीख़ी तौर पर बहुत बड़ी एम्पायर्स वजूद में आई। रोमन एम्पायर थी, रोम के एक छोटे से शहर से हल चली और यूरोप पे, और ये तुर्की और जॉर्डन और लेबनान और मिस्र, इन सब पे हावी हो गई। अब फिर सुकड़ के वो फिर वापस वही इटली का मुल्क है और वही रोम का शहर है, सुकड़ के गई। इसी तरह मंगोल एम्पायर आई, मंगोलिया से चले, चंगेज़ खान हुआ, हलाकू हुआ, कुबलाई खान हुआ। अब वो एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर काबिज हो गए। वो भी तुर्की से लेके सारा जो अरब की दुनिया है, और इराक हो गया, शाम हो गया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, आके बल्कि ये जो पाकिस्तान की नॉर्दर्न बाउंड्री है, यहाँ पे आके रुके। और ये सारा इलाका फिर वो ख़त्म हो गया। वो मंगोलिया एक छोटा सा मुल्क रह गया, वो एम्पायर जो ही ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर थी, तुर्की से चली, वो भी कुछ यूरोप ममालिक, कई ममालिक मिडल ईस्ट के सारे उसके उन पे हावी हो गई थी। अब वो वापस सुकड़ के वही एक टर्की का मुल्क है, खूबसूरत, लेकिन वो सारी एम्पायर चली गई। मुग़ल एम्पायर थी यहाँ पे। तो ये जो थे, अब तो उसका तो कोई पता ही नहीं ना, मुग़ल एम्पायर का। सो इंग्लैंड की ब्रिटिश एम्पायर कहाँ से कहाँ चली, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और मलेशिया और बर्मा और सीलोन और अफ्रीका। अब वो सुकड़ के वही इंग्लैंड का मुल्क और लंदन का शहर। तो ये बहुत से स्कॉलर्स को, बहुत से लोगों को ये शौक़ होता है, भाई क्या वजूहात हैं कि चली, और क्या सब असबाब हैं कि वो सुकड़ती गई हैं। ख़ास तौर पे ये जो हम अपनी जिक्र करेंगे
ان کا جن سے ہمارے ناظرین کو زیادہ وابستہ ہے سلطنت عثمانیہ ہے، آٹومن امپائر، مسلمانوں کی سب سے بڑی وہ امپائر رہی، یا مغل امپائر یہاں پہ ہندوستان پاکستان کے ان سارے علاقوں پہ تھی. اور اس کے بعد پھر جب جمہوریت آئی تو جو ماڈرن اسٹیٹس پیدا ہوئی ان میں بھی کچھ کامیاب ماڈرن اسٹیٹس ہوئی، کچھ ناکامیاب رہی. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کی کامیابی چاہے وہ امپائرز ہوں ماضی کی یا ماڈرن اسٹیٹس ہوں جمہوری ریاستوں آج کل کی، آیا دونوں میں خاص طور پر ان کے نیچے جانے کے، ڈکلائن کے کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ غائب ہو گئی، یا کیوں ناکامیاب ہو، کچھ کامیاب ہو جاتی ہیں ریاستیں اور کچھ ناکام رہتی ہیں، کیا وجوہات ہیں. اب یہ ویسے سوشل فیکٹرز بھی ہیں، اکنامک فیکٹرز بھی ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں، جغرافی کا اثر ہوتا ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں. لیکن جب میں نے جو اس کو دیکھا ہے ماضی کی ان امپائرز کو اور ماڈرن اسٹیٹس جو ہے، تو ایک جو فیکٹر مجھے کامیابی کا اور ناکامی کا ایک کامن فیکٹر ہے. وہ فیکٹر یہ ہے، باقی ایشوز پہ آئیں گے کہ دوسرے کیا اسباب ہیں، پر سب سے جو اہم فیکٹر ہے، اہم ایشو جو ہے وہ ہے لیجیٹیمیسی آف پاور. واٹ از لیجیٹیمیسی آف پاور؟ آپ پاور جو ہے یا جو اس کو جب استعمال کرتے ہیں، جب وہ انلیجیٹیمیٹ ہو جائے لوگوں کی نظروں میں، تو وہ شروعات ہوتی ہے اس امپائر یا ماڈرن اسٹیٹ کے کمزور ہونے کی یا ڈکلائن ہونے کی. اور اگر لیجیٹیمیٹ یوز آف پاور ہو، لیجیٹیمیسی ہو، اور قانونی جو بھی قانون ہو اس زمانے کا، اگر وہ قانونی حکمرانی ہو تو لوگوں کا فیتھ ہوتا ہے. جو پاور سٹرکچر ہوتے ہیں اہم جو اور ریاست کے یا ملک کے یا امپائر کے ہوتے ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشڈ سسٹم ہے، اسٹیبلشڈ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اس میں اگر آپ اوپر نیچے تبدیلیاں کریں گے تو جو اسٹیبلشڈ کوڈ ہے اس کو آپ چینج کریں گے اپنی مرضی سے، پھر اس کو واپس لائیں گے، پھر اس کو تبدیل کریں گے. تو یہ جو ڈسکنٹینیوٹی ہے، یہ سب سے بڑا فیکٹر رہا ہے ان امپائرز کا اور جو جمہوری ملک ہیں ان کی ناکامیابی کا. میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. یورپین اور ابھی امپائرز، پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے، میڈیول ورلڈ. اب اس میں یورپین اور ایشین ممالک میں ایک بڑا فرق ہے کہ پاور ٹرانسفر امپائرز جو ہوتی ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے بعد دوسرا کب نئی جنریشن یا اس کس طرح پاور ٹرانسفر ہوگا. یہ جو ہے یورپ میں ایک صدیوں سے انہوں نے ایک کسٹم یا قانون پھر بنا کے رکھا کہ جو بادشاہ کا سب سے بڑا میل بچہ ہو وہ حقدار ہوتا ہے تھرون کا، بادشاہ بنے گا. 5 یا 6 اور بچے ہوں، بھائی ہوں اور ہوں، بہنیں ہوں، لیکن لیجیٹیمیسی آف پاور وہ ایک کی ہوتی ہے.
یہ جو ہمارے ایشیا یا مسلمان ملک ہیں ان میں وہ منگول امپائر جو تھی وہ انہوں نے اپنا قانون ایک بنایا جو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، وہ تھا کہ نہیں سب سے بڑا بیٹا نہیں، منگول امپائر کا تو خاندان جو ہے اس کے جو افراد ہیں وہ لیجیٹیمیٹ پاور استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے فرق ہوا یورپین سسٹم میں اور ایشیا کا سسٹم، یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر یہ جو آٹومان امپائر یا مغل امپائر یا پھر خود منگول امپائر۔ اب اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ پاور خاندان کے سارے افراد، تو وہاں سے بسم اللہ ہوتی ہے خاندان میں جھگڑے کی۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ آئی کین ایکسرسائز دا پاور لیجیٹیمیٹلی کیونکہ خاندان کا ہے۔ وہاں پر ایک کلیئر ہے کہ اونلی دی ایلڈسٹ میل چائلڈ، کوئی اور نہیں، تو وہ لائن کلیئر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ عثمانیہ سلطنت اور مغل سلطنت، اسی طرح منگول کی ڈکلائن شروع ہوا جب رولنگ فیملیز کے اندر آپس کے جھگڑے بھائیوں کے بھائیوں سے، کزن سے، بیکاز ہر ایک نے سمجھا کہ ہم حقدار ہیں۔ اور اورنگزیب نے بھی بھائیوں کو مار دیا اور وہ اسی طرح بیٹوں کو، باپ کو بھی قید کیا، اسی طرح سلطنت عثمانیہ۔ سو ایک بہت بڑا فیکٹر جو یہ ہے کہ آپ لیجیٹیمیسی آف پاور اگر کلیئر ہو تو آپ چلتے رہیں گے، رائز بھی کریں گے۔ اگر اس کو آپ نے تبدیل کیا، مرضی سے یوں کیا اور وہ کیا، تو پھر بسم اللہ ہوگی ڈکلائن کی۔ اب باقی آگے چل کے ہم اور مثالیں بھی دیں گے آپ کو۔ ناظرین ایک وقفہ ملتے ہیں، وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب ابھی آپ میرے خیال میں یہ بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو، اور ساتھ ساتھ اور کون سے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ صاحب ایک تو یہ جو لیجیٹیمیسی کی بات ہے یہ بہت ہی فنڈامنٹل فیکٹر ہے، اور اس کو ہم دوسری باتوں کے بعد میں اس کو پھر لے آؤں گا، دو چار اور جو فیکٹرز ہیں، جو اسباب ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم ماڈرن اسٹیٹس پہ آتے ہیں، امپائرس کو۔ اس میں تو سکسیشن کی یہی ہے کہ پاور ٹرانسفر کیسے ہوگا، جو بھی مروج طریقہ ہے ایکسیپٹیڈ، باپ سے بیٹے پہ ہوگا، سب سے بڑے بیٹے پہ، یا خاندان میں تو پھر جھگڑے، یا پھر اب جمہوریت پہ آتے ہیں، ماڈرن ڈیموکریسی، تو اس میں لیجیٹیمیسی آف پاور جو ہے وہ تو جمہوریت ہے، مینس عوام۔ لیجیٹیمیسی دینے والا نہ بادشاہ ہے دینے والا، نہ خاندان کوئی دے گا، نہ کوئی ڈائنیسٹی دے گی، نہ کوئی بادشاہ یا صدر صاحب دے گا۔ لیجیٹیمیسی ملے گی آپ کو عوام سے، جمہوریت تو اسی کا نام ہے۔ اور اگر آپ جمہوریت سے آپ کو عوام کی لیجیٹیمیسی آپ کو نہیں ہے، آپ ان کی مرضی سے نہیں حکومت کر رہے ہیں، تو آپ اللیجیٹیمیٹ ہیں، غیر قانونی آپ حکومت کر رہے ہیں، اور آپ کو پھر وہ معاشرے کے جو اور طبقات ہیں یا جو پاور سینٹرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور پھر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کچھ دوسرے فیکٹر سے بات کریں گے، پھر ہم اس پہ واپس آئیں گے۔ اب ماڈرن اسٹیٹس جو ہیں تو اس کا تو وجود ایسے اس وجہ سے پڑا کہ وہ جو لوگ اس کی ٹیریٹری کے اندر رہتے ہیں، ریاست کے حدود کے اندر جو شہری رہتے ہیں، ان کو وہ پولیٹیکل گڈس اینڈ سروسز، جو پبلک گڈس ہیں، ان کی خدمت کے لیے ریاست کا وجود آیا۔ امپائرز کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، لیکن ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو شہری ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے نا، آپ نے کہا کہ آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں ہمارے اوپر، اور اس کے بدلے میں
آپ نے اپنے شہریوں کو سب سے پہلے سیفٹی اور سیکیورٹی دینی ہے، پھر آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو صحت دینی ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ ایک تو اب اس میں آپ جو ریاست فیل ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی ڈکلائن کا ایک سبب ہوتا ہے کہ آیا وہ ریاست جو ہے، جو اس کا ایک بنیادی سبب ہے کہ آیا اپنے شہری جو ہیں ان کی سیفٹی، سلامتی اور ان کے لیے تعلیم، صحت، روزگار، اس کے مواقع پیدا کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا صرف وہ اپنے لیے، جو بھی رولنگ طبقہ ہے وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے۔ تو ایک یہ دوسرا سبب بنتا ہے اس کی ڈکلائن کا۔ دوسرا، وہ جو ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو ہے، آیا وہ اپنے علاقے کے اندر، اپنے ایریا کے اندر امن اور آشتی پیدا کر سکی ہے؟ کیا ہے اس نے امن اور آشتی پیدا، یا وہاں پہ جھگڑے یا وائلنس اس قسم یا کنفلکٹس وہ ایک عام روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے؟ اگر کوئی ریاست ایسی ہے جہاں پہ کنفلکٹس ہوں، وائلنس ہو، لا اینڈ آرڈر نہ ہو، انارکی یا سیمی انارکی کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، رائز کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ ایک تو ہم نے پہلا بتایا کہ آیا جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کی تعلیم ہے، روزگار ہے، صحت ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان میں امن اور آشتی، سیفٹی، سیکیورٹی ہے، یا جھگڑے ہیں، فساد ہے، وائلنس ہے، لڑائیاں ہیں، آپ اسی میں وقت گزارتے ہیں یا کیا؟ ریاست جو ہے، دو باتیں آ گئیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے وہ جو ریاست ہے، اب چونکہ ہم ڈیموکریٹک ریاست کی بات کریں، وہ جو ریاست یا اس جو ٹیریٹری ہے، اس کے جو ریسورسز ہیں، جو بھی دولت ہے، زمین ہے، پانی ہے، منرلز ہیں، جو بھی دولت ہے، چونکہ جمہوریت میں اس کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ ریاست اور اس کے جو ریسورسز ہیں اس کے مالک عوام ہیں، حکومت مالک نہیں ہے۔ حکومت تو ایجنٹ ہے جو لوگوں کے بہاف پہ وہ کام کرتی ہے، ٹرسٹی ہے کہ آپ کو ہم نے یہ ذمہ داری دی، آپ پوری کریں عوام کے بہاف پہ۔ تو آیا اس میں خیانت کرتے ہیں اس ٹرسٹ میں، یا اس امانت کو صحیح کے طور پر چلاتے ہیں؟ مطلب کہ جو عوام کے ریسورسز ہیں، آیا وہ چوری ہوتے رہتے ہیں؟ جو حکمران ہیں وہ چوری کرتے رہتے ہیں عوام کے ریسورسز کو یا نہیں؟ اگر وہ کرتے رہتے ہیں چوری، تو اس کا مطلب ہے اس ریاست کا کوئی مستقبل اچھا یا برائٹ نہیں ہے، وہ ڈکلائن کی طرف جائے گی۔ اب یہاں ان ملکوں میں، ہمارے ہاں نہیں ہوئی، افریقہ میں اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے، اور میں کچھ دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ، اس میں یہ لکھا گیا، افسوس کی بات ہے کہ کئی ممالک افریقہ کے ایسے ہیں جو پہلے برطانیہ یا فرانس ان کی کالونی تھے، پھر وہ آزاد ممالک بن گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ آزاد ہو گئے، اس پہ حکمران جو تھے وہ افریقہ کے آ کے پریزیڈنٹس، پرائم منسٹر وہ بن گئے۔ تو یہ جو اسٹڈی ہے، اس نے کئی ملکوں کو اسٹڈی کیا کئی سالوں تک، اور ان کے نتیجہ یہ نکالا کہ بھائی
یہ ایسے حکمران آئے ہیں جو 40% دولت افریقہ کی یہ اس کے جو حکمران ہیں وہ چوری کر کے یورپ اور امریکہ لے جاتے ہیں. 40% of the wealth of Africa is stolen by its leaders. تو افریقہ غریب نہیں ہوگا تو کیسے امیر ہوگا؟ ڈکلائن نہیں ہوگا تو رائز کیسے کر؟ 40%. اور وہ گورا شورا نہیں ہے، یہ اس کے اپنے جن کا ڈیزگنیشن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں. تو ایک یہ فیکٹر ہے آپ کا. 3. چوتھا فیکٹر جو ہے وہ آپ کی جیوگرافی ہے. بڑا پاورفل فیکٹر ہے. کوئی ملک جہاں پہ ہے اس کی جیوگرافی تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے نا. آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ پڑوسی رہیں گے، صدیوں سے رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. تو جیوگرافی پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. آپ کے نیبرز سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، میوچل بینیفٹ ایک دوسرے کا ہوتا ہے، یا آپ لڑائی جھگڑے میں گزارتے ہیں وقت؟ تو چوتھا فیکٹر آپ کا یہ آ گیا. پانچواں فیکٹر اب پھر ہم واپس آتے ہیں کہ جو ہیومن فیکٹر ہے الٹیمیٹلی ڈسائسو فیکٹر، پھر وہ ہیومن فیکٹر آ جاتا ہے. اب وہ پہلا جو ہے وہ کہ جو لوگ آپ کے حکمران بنتے ہیں، یہ ہیومن فیکٹر آ گیا کہ جو آپ کے لوگ جو حکمران ماڈرن ریاست کے جمہوری حکومتوں کے بنتے ہیں، آیا وہ قانونی یا جو مروجہ قانون ہے، آپ اس مروجہ قانون کے طریقے سے حکمران بنے ہیں یا ہیرا پھیری سے آپ حکمران بنے ہیں؟ تو اب یہ 5 فیکٹرز لیٹسٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں شہریوں کی، آپ نے اس میں ریاست جو ہے آپ نے اس میں پوری کی ہیں بڑی حد تک، تو آپ رائزنگ ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہے اس کی، وہ پھر تفصیل ہے، تو اس کا مطلب نہیں کر رہے ہیں تو آپ وہ ڈکلائننگ ہیں. آپ کے لوگ غریب ہیں، جاہل ہیں، بیماری میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، تو یو آر اے ڈکلائننگ اسٹیٹ. دوسرا نے کہا کہ بھائی آپ اپنے ملک کے اندر اگر جھگڑے ہیں، فساد ہیں، کنفلکٹس ہیں کسی وجہ سے بھی، اور آپ امن اور آشتی میں آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے، تو آپ ڈکلائننگ ہیں. تیسرا، آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ چوری ہو کے باہر جاتے ہیں یا عوام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ڈکلائن ہوتا ہے. پھر چوتھا ہے جغرافی ہے. آپ پڑوسیوں سے تعلقات اچھے رکھتے ہو یا فارغ جھگڑے کے میں رہتے ہو؟ اگر جھگڑے میں رہتے ہو تو آپ کا ڈکلائن ہوگا. اور پانچواں یہ ہے کہ آپ قانونی طریقے سے حکمران بنتے ہو یا ہیرا پھیری سے حکمران بنتے ہو. یہ چیزیں ہیں صاحب جو آپ کو بتاتی ہیں آپ کے کوئی ملک رائز کر رہا ہے یا آپ ڈکلائن میں ہیں. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے فیکٹرز بتا دیے، ڈسکس بھی کر دیے. اب ہمارے اوپر لازم ہے، یہ وطن ہمارا وطن ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ یہ ہم اس سب فیکٹرز کی بنیاد پہ ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں، پاکستان کی پریزنٹ، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، پاکستان کو اس پورے زاویے میں ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ بہت ہی ظاہر ہے ایک اہم ایشو ہے اپنے ملک کے لیے، اور ہم دیکھیں کہ یہ جو 5 کسوٹیاں جن کا ہم نے ذکر کیا، اس پہ جس طرح دوسرے ممالک کو پرکھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ انہی کرائیٹیریا پہ اپنی تاریخ کو دیکھیں، کہاں کامیابیاں ہوئی ہیں،
کہاں ناکامیاں ہوئی ہیں، کہاں رائز کیا ہے، کہاں ڈکلائن کیا ہے۔ سب سے پہلے جس طرح میں نے شروع میں کہا پہلے سیشن میں کہ سب سے اہم ایشو ہے لیجیٹیمیسی آف پاور۔ آپ جو حکمران آپ ہے، اب بادشاہت رہی نہیں نا، وہ تو پرانے زمانے کی بات ہو گئی نا۔ جمہوریت میں ہے کہ لیجیٹیمیسی جو ہے، آپ کو حق کے حکمرانی جس کو کہے، حق کے حکمرانی آپ کو عوام دیتی ہے اور کوئی نہیں دیتا۔ جمہوریت میں لیجیٹیمیٹ پاور جو ہے، قانونی حکمرانی، اس کا حق آپ کو عوام دیتا ہے الیکشنز کے درو۔ آپ عوام کے نمائندے ہو کے آ جائیں، آپ کو حکمرانی کا حق ہے۔ آپ اہل ہو، آپ نااہل ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن حق کے حکمرانی آپ کو جب ملتا ہے جب آپ عوام کے نمائندے فری اور فیئر طریقے سے الیکٹ ہو کے آ جائیں۔ اب آپ اس پہ اگر دیکھیں گے تو ہم نے شروعات بڑی غلط کی۔ جناح صاحب بیچارے کہہ کے گئے تھے شروع میں کہ بھائی آئین بناؤ اور الیکشن کراؤ تاکہ لیجیٹیمیٹ بیسس ہو، جس طرح پنجاب ہندوستان نے کیا، ٹھیک ہے صاحب؟ جس طرح ہندوستان نے کیا 46 کی الیکشن کے بیسس پہ انہوں نے 49 میں آئین بنا دیا، اس کے بعد 51 میں دوسرے الیکشنز کروا دی۔ ٹھیک ہے صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو حق کے حکمرانی ملے گا عوام کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے۔ عوام چنیں گے تو آپ کو حکمرانی کا حق ہے، لیکن یہاں تو الیکشنز ہوئی نہیں۔ تو یہ جو لوگ حکومت کر رہے تھے وہ قانونی حکومت تو نہیں ہوئی، حق کے حکمرانی عوام نے تو نہیں دیا۔ یہاں پہ تو الیکشنز جو تھیں وہ تو 70 میں ہوئی جا کے، صحیح معنی میں الیکشن جو الیکشن تھی وہ 1970 میں ہوئی۔ ہاں بالکل۔ اب یہ ہے کہ اس کا مطلب 1947 سے لے کے 1970 تک 23 سال جو ہے وہ قانونی حکومتیں نہیں رہی۔ اگر آپ جمہوریت کی کسوٹی پہ دیکھیں جس کسی کے زور پہ، لیکن حق حکمرانی جو جمہوریت دیتی ہے وہ نہیں تھا ان میں سے کسی کو۔ کوئی وزیر اعظم رہا، کوئی وزیر رہا، کوئی گورنر جنرل رہا، کوئی یہ رہا، کوئی وہی رہا، کوئی پریزیڈنٹ رہا۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو اب یہ جو ہے تو پہلی کمزوری ہماری اپنی ریاست نے، ہمارے حکمرانوں نے پیدا کی۔ پاکستان کے لیے پہلی کمزوری اس کے جو شروع سے حکمران بنے، انہوں نے یہ حق کے حکمرانی تسلیم ہی نہیں کیا لوگوں کا کہ یہ ان کا حق ہے جس کو وہ چاہے دے دے۔ تو پہلے کمزوری ریاست کی وہاں سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسری کمزوریاں یہیں سے آف شوٹ نکلتی ہے، یہیں سے پھر نکلتی ہے۔ جب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں صحیح طور پر تو آپ خدمت کیوں کریں گے ان کی؟ آپ ان پہ انحصار ہی نہیں کرتے عوام پہ، تو آپ ان کے لیے تعلیم یا روزگار یا صحت یا صفائی یہ کیوں آپ یہ کریں گے؟ آپ یہ پرائرٹیز میں نہیں آئیں گی۔ تو نتیجہ یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریباً 45-50% لوگ پاکستان کے ابھی بھی جاہل ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، صحت کا جو حال ہے، میل نیوٹریشن ہے، چائلڈ مورٹیلٹی ہے، بے روزگاری کا عالم ہے۔ جو کئی ممالک ہمارے پیچھے تھے، ہم سے زیادہ غریب تھے، وہ اب ہم سے 10 گنا زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ سب تعلیم یافتہ 100% ہے، 90% تعلیم یافتہ ہو گئے، ہمارے پاس 40-45% ہے۔ پہلی بات سے 40-45 بھی میرے نظر میں جینیون نہیں ہے، سب جیسا بھی ڈگری فی الحال پہ ہے۔ فی الحال میں فگرز کی بات کر رہا ہوں۔ میں اگین ریپیٹیڈلی آؤں گا اس بات پہ۔ آپ کو جب لیجیٹیمیسی آف پاور
آپ کو حق کے حکمرانی جب نہیں ہے جمہوریت کا تو عوام کی آپ خدمت نہیں کر پائیں گے. یہ لاجیکل ہے. جو کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے یہ اسی طرح ہے. جب آپ ان پہ ڈپینڈ نہیں کرتے پاور حاصل کرنے کے لیے تو آپ ان کی خدمت کیوں کریں گے؟ ان کے لیے تعلیم، صحت، روزگار کیوں پیدا کریں گے؟ جو آپ کو پاور میں لاتے ہیں آپ ان کی خدمت کریں گے نا. تو صاحب پہلی بات تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو پہلے سے حکمران رہے انہوں نے عوام کا حق حکمرانی مانا ہی نہیں. نمبر 2، اس کے نتیجے میں یہ پرائیورٹی نہیں رہی حکومت کی پالیسیز کی کہ ان کو تعلیم بھی دینی ہے، صحت بھی دینی ہے، روزگار کے مواقع بھی ڈھونڈنے ہیں، ان کو امن اور آشتی بھی دینی ہے. تو دونوں باتوں میں ہماری کامیابی سے زیادہ ناکامیاں ہی ہوئی اس پہ. تیسری بات جو اکنامک، میں نے افریقہ کی تو مثال دے دی کیونکہ وہاں پہ ریسرچ اور اسٹڈی ہو چکی ہے. یہاں پہ آپ اخباری جو باتیں ہیں یا ٹیلی ویژن کی رپورٹس دیکھیں یا کبھی اس سرکار کی یا اس سرکار کی رپورٹس دیکھیں تو زیادہ تر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں سے پاکستان کا پیسہ، عوام کا پیسہ، وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں لیکن کہتے تو یہی ہیں کہ عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر چلا گیا. کوئی انگلینڈ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی دبئی میں، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ. ٹھیک ہے صاحب. تو تیسری بات کہ آیا کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں اس ملک کے، وہ اس ملک کے عوام کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا وہ ریسورسز چوری کے باہر چلے جاتے ہیں، جس طرح افریقہ میں 40% ریسورسز چوری ہو کے باہر چلے گئے. چوتھا، آپ کی نیبرہڈ جو ہے، آپ پڑوس میں آر یو گڈ نیبر؟ جس طرح گھروں میں لوگ رہتے ہیں، آپ کے گھر کے دائیں اور بائیں طرف جو ہے ان سے اگر آپ کے جھگڑے رہیں گے تو آپ سکون سے رہیں گے. ہمارے ہاں دونوں ایسٹ بارڈر ہے اور ویسٹ بارڈر ہے، دونوں سائڈوں پہ ہمارے یہاں مسائل چل رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہم ہوں یا نہ ہوں، کہاں تک ہم ذمہ دار ہیں، کہاں تک دوسرے ذمہ دار ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے نا کہ ہم دونوں نیبرز جو ہیں ان سے ہمارے کھٹ جھگڑا بلکہ لڑائیاں تک ہو چکی ہیں. تو ہم ایک پیسفل نیبرہڈ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو یہ جغرافیکل فیکٹر جو ہے ہم نے اس کو صحیح ہینڈل نہیں کیا اپنی جغرافی کو. تو اب یہ جو فیکٹرز آ گئے، ایک تو جو ریاست کی ذمہ داری تھی، جو سوشل کانٹریکٹ ہے کہ اپنے شہریوں کو آپ ان کی تعلیم، صحت، روزگار اور سیفٹی، سلامتی دیں، اس میں ہم نے 45% تک کامیابی حاصل کی ہے، لیکن 50% سے زیادہ ہماری کامیابی نہیں ہے اس میں. دوسرا کہ آپ کی جو ٹیریٹری ہے جس کے اندر ریاست کی چیز، آپ اس میں امن ہے، آشتی ہے یا کنفلکٹ ہے اور وائلنس ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں سیکٹرل وائلنس بھی چل رہا ہے، مذہبی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، لنگوسٹک فسادات بھی، ایتھنک فسادات بھی ہو رہے ہیں. تو آپ پھر کئی صوبوں کے کچھ علاقوں میں فسادات ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہم نے اپنے جو ٹیریٹری ہے ریاست کی اس کے اندر جو بھی وجوہات ہوں لیکن ان پر کنٹرول نہیں کیا، اور یہ ادھر ادھر مختلف وجہوں سے یہ فسادات، کنفلکٹس ہوتی رہتی ہیں. امن آشتی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تیسرا یہ آ گیا کہ ملک کے ریسورسز جو ہیں ملک کے عوام پہ خرچ ہوتے ہیں یا چوری ہو کے باہر چلے جاتے ہیں، کہ کافی مواد اخباروں میں ملتا ہے. اس پہ ہم زیادہ اور کیا کہیں. چوتھا یہ کہ جغرافی جو ہے، آپ نیبرز کے ساتھ ہمارے جھگڑے کوئی بھی وجہ ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں
ہم نے تھوڑی بہت کچھ کامیابی حاصل کی ہے ان میں، لیکن ہماری چاروں میں کہیں سی ناکامی ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لیجیٹیمیسی آف پاور ہے، پانچویں، پہلے بھی یہی ہے اور پانچویں بھی یہی ہے، کہ بنیاد ان سارے مسائل کا یہی ہے. آپ اگر اللیجیٹیمیٹ پاور پہ آئیں گے، زبردستی غیر قانونی طریقے سے آپ حکمران بنیں گے، تو وہ اس ملک کے لیے کامیابی سے زیادہ ناکامیابیوں کے مثالیں بنیں گے. لیجیٹیمیسی آف پاور، حق حکمرانی عوام کا تسلیم کریں اور اسی حق حکمرانی کی بنیاد پہ باقی حکومت کریں، تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں، پانچوں چیزیں ہیں، پھر بہتر ہو جائے گی اور ہماری سکسیس کا ریشو زیادہ بڑھتا جائے گا. تھینک یو شاہ صاحب. خدا حافظ ناظرین.